डाउट से रिलेटेड दूसरी नशिस्त में खुश आमदीद। आपके कुछ सवालात आए हैं तो सोचा कि यहीं पर बैठ के उनके जवाब दे दें। बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला तो पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल जो मुझे मसूल हुआ है वो है कि माजी मजहूल को लेकर चौथे लेक्चर में कुछ सवाल किया गया था कि वज़न क्यों तब्दील हो जाता है। वो पिछले डाउट्स आप सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी सवाल क्या है। तो जवाब दिया गया था कि हरूफ इल्लत की वजह से हरकत तब्दील हो रही हैं। तो मुजारे में फिर ऐसा क्यों नज़र नहीं आता? बाज़-औक़ात आता है और बाज़-औक़ात नहीं आता। क्या मुजारे के मामले में हरूफ इल्लत का कोई ताल्लुक नहीं है? है, बिल्कुल ताल्लुक है। अब मैं दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भी आप बिगिनर लेवल पर हैं, आप इन डेप्थ ना जाएं। आप ये वाली बात याद रखें कि आपने उर्दू से अरबी तर्जमा नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि आपको कोई इबारत दी गई है उर्दू की और आपने उसको अरबी में ट्रांसलेट करना हो। ना ही आप कोई ऐसे मास्टर कर रहे हैं अरबी की। मकसद क्या है हमारा? हमारा मकसद है कुरान फहमी, कुरान को अच्छे तरीके से समझना। तो ये जो प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है ना, इसका बिगिनिंग लेवल क्या होगा? आपके सामने कुरान की अरेबिक लिखी हुई होगी। अरबी ज़ुबान को आप अच्छी तरह समझ पाएँ, उसका आप पहचान पाएँ कि बात किस ज़माने में हो रही है, किन लोगों से हो रही है, ये काफ़ी है। ये मेन मुद्दा है। तो बहरकैफ अब आपने चूँकि सवाल किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अलबत्ता मुज़ारे को लेकर ना मुख्तलिफ औज़ान हैं। मशहूर 6 औज़ान हैं। 3 बुनियादी हैं और 3 मज़ीद फ़ी के हैं, यानी जिनमें हरूफ़ इल्लत आते हैं। वो औज़ान बड़े सादा से हैं, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। या फ़ालू, या फ़ऊलू और या फ़ईलू। आइन पर एक मरतबा ज़बर है, एक मरतबा पेश है, एक मरतबा ज़ेर है। इसके अलावा बाब फ़ाल है, तफ़ईल है और मुफ़ाइला है। खैर, ये आपने जो मेरी बात सुनी है ना अभी वाली, इसको आप वाइप आउट कर दें ज़हन से। इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम बिगिनर लेवल पर हैं, और फिर ये बात समझने की कोशिश करें कि हम अरबी ज़ुबान में अबूर हासिल करना नहीं चाहते, हम कुरान फहमी चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हम कुरान पढ़ रहे हों उसका सीगा हमारी समझ में आ जाए कि ये बात मर्दों से हो रही है, ख़वातीन से हो रही है, सब से हो रही है, सामने बैठों से हो रही है, किसी गायब से हो रही है, एक है, 2 हैं, 3 हैं, ज़्यादा हैं, किन से गुफ्तगू हो रही है। जिनसे गुफ्तगू हो रही है या जिनके बारे में बात हो रही है वो सीगा मारूफ है, मजहूल है, यानी कि वहाँ कोई करने वाला भी फ़ाइल है कि नहीं है। ये आपको इन डेप्थ जानने के लिए चीज़ें हल्की हल्की जानना ज़रूरी है। आपने देखा हमने इसका नाम ही बिगिनर लेवल रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक मैट्रिक पास या मैट्रिक इवन ना भी किया हो कोई ऐसा शख्स इस कोर्स को देखे तो वो इस वजह से छोड़ जाए कि ये टफ है। इसको मैं इतना सादा रखना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जब आप कुरानुल हकीम का मुताला करें तो फिर कुरानुल हकीम आपसे बातें करे, आप ज़ीरो पर खड़े ना हों। खैर, आप मैं दोबारा अब अगर बात सारी को समराइज़ करूं तो आपको जो 10 मैंने अफ़आल चुनकर प्रैक्टिस करवाई थी ना, आपको अबवाब के नाम भी नहीं बताए थे, वैसे ही सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको उंगली पकड़कर चलाया जा रहा है ना, वो 10 अफ़आल आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाहर कैफ आपको जब अभी मैं प्रैक्टिस पे लेकर जाऊंगा कुरानुल हकीम का, जब हम मुताला करेंगे पर्सनल बुक के नाम से, जब हम वैसे ही बाकायदा तौर पर मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। इन डेप्थ जाने का मेरा इरादा नहीं है अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह जाएंगे। अभी जो आपका अगला सवाल है वो है कि माजी मरूफ और माजी मजहूल दोबारा समझा दें। समझ ना आने की वजह से गर्दान याद नहीं हो रही। खैर, वैसे मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ कि माजी का मतलब तो जाहिर है कि ये है कि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है जो हो चुकी है। और मारूफ और मजहूल, इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि आपको पता है काम कौन कर रहा है। अगर इदराक है, फ़िक्रे में उसका नाम ले लिया गया या उसकी तरफ इशारा कर दिया गया है कि काम कौन कर रहा है, तो ये मारूफ है, मार्फत हो गई, इसे मालूम भी कहते हैं। और अगर नहीं पता चल रहा काम कौन कर रहा है तो इसको मजहूल कहते हैं, क्योंकि जहालत पाई जा रही है कि काम कौन कर रहा है। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और ये जो आपने बात इसके साथ नथी की है ना कि समझ ना आने की वजह से गर्दान याद नहीं हो रही, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि गर्दान याद करते हुए
اس بات پر آپ کو بار بار کہا تھا اس کو ایز اے ٹیبل یاد کریں، ایز اے پوئم یاد کریں، ایز اے سانگ یاد کریں، اس کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دیں جب آپ یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے میری یہ والی بات کو فالو کیا ہوتا پھر آپ میرے ساتھ صرف گا ہی رہے ہوتے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، آپ ایسے ہی گاتے۔ اور یہ تھا ماضی معروف۔ اب اس کو میں نے آپ کو یاد کرنے کا میتھڈ بھی بتایا تھا، پہلے 3 سیکھے کر کے یاد کریں، پھر ان کو جمع کریں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ نے فالو کیا ہو تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ یہ پریکٹس والا معاملہ تھا، یہاں سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اور ماضی مجہول کی گردان بھی صرف ایسے ہی تھی، پیش آ گئی، شروع پہ صرف ضمہ آ گئی، اور تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ ایسے ہی ہم نے گردانیں پڑھی تھی، ایسے ہی آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنی تھی۔ 10 گردانیں میں نے آپ کو یاد کروائی تھی یا کوشش کی تھی، وہی 10 میں نے رکھی ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، معروف میں بھی، مجہول میں بھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، غیر محسوس طریقے سے میں نے اس میں انڈیوس کی تھی وہ والی گردانیں بھی جن میں حروف علت آتے ہیں، تاکہ پریکٹس ہو جائے، ذرا آپ کے لاشعور کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کی گردان بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کویسچن کیا، اچھا کیا۔ بہرحال یہ یاد ہی کرنی ہے، ان کا کوئی ایسا کوئی جیٹ پوائنٹ نہیں ہے میں آپ کو کہوں کہ یہ کر لیں، نہ، میں نے قوانین اور قواعد کی بات تو میں آپ سے کر ہی نہیں رہا، کرنا چاہ بھی نہیں رہا، میں صرف چاہ رہا ہوں فلوئنسی میں ہی آپ کو یہ بات آ جائے۔ خیر، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے کہ مضارع میں 2 زمانے ایک وقت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے حال اور مستقبل کا ترجمہ کیا جائے گا، تو جس نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کس وقت کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو بہت سی باتیں طے ہوتی ہیں، تو اس میں تو بہت سے سیگے آپس میں سیم ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ ایسے ہی پتہ چلے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس کے متعلق ہو رہی ہے۔ جب آپ اس اکیلی آیت کو نہیں پڑھیں گے، اس اکیلے سیکٹر کو نہیں پڑھیں گے، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بات کس کے متعلق ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اتنا گمبھیر سوال نہیں ہے، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن الحکیم کھلا ہوا نہیں ہے نا، جب ہم کوئی پڑھ نہیں رہے، کوئی چیز کا مطالعہ کر نہیں رہے، تو میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ البتہ قرآن الحکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ وہاں سے ایک سیگا اٹھائیے گا اور وہاں سے اٹھا کے مجھ سے پوچھئے گا کہ یہاں پر کیسے پتا چلے گا کہ مضارع میں ہم نے مستقبل لینا ہے یا پھر حال لینا ہے۔ وہاں پر میں ود ریزننگ آپ کو پھر بتا سکوں گا۔ یہ سیاق و سباق میں اتنے واضح شواہد پڑے تو ہوئے ہیں، وہاں پر یہ والی باتیں ہوں گی جب ہم مطالعہ قرآن کریں گے۔ ابھی صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ مضارع کے اندر دونوں ہی پائے جاتے ہیں، مستقبل بھی اور حال بھی۔ چلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں چلیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، نعبد، مضارع آ گیا نا، ہم عبادت کرتے ہیں بھی اور ہم عبادت کریں گے بھی۔ دیکھیں یہاں پر مضارع کے اندر جو 2 بنیادی معنی پائے جاتے ہیں، یعنی حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ، یہاں پر دونوں ہی تراجم کرنا لازم ہے۔ بندگی کے اندر یہ بات لازم ہے کہ یا اللہ آج بھی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی تیرے ہی بندے بن کر رہیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر اگر مضارع نہ ہوتا تو پریزنٹ یا فیوچر سے بات کیسے مکمل ہو جاتی؟ اب یہاں پر جب آپ مجھے پوچھیں کہ یہاں مضارع کا مطلب حال ہے یا مستقبل، میں کہوں گا دونوں، لازم و ملزوم۔ خیر یہ تو ایک میں نے بھی آپ کے ساتھ بات کی ہے، جب ہم قرآن فہمی کے اندر چلیں گے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن کو لے کر، تب اس پر ہم رک رک کر بار بار بات کریں گے کہ مالک کائنات نے کس قدر فصیح و بلیغ انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ سیاق و سباق آپ کو بتا دیا کرے گا کہ یہاں پر مراد حال لینا ہے یا مستقبل یا کہ دونوں۔ آگے دیکھیے، سوال ہے کہ مضارع کی گردان میں واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کے سیغے سیم ہے،
کیا ان کی پہچان بھی بالکل سیاق و سباق کے ساتھ ہی ہوگی؟ سیم جواب سارے کا سارا رپیٹ کر لیں۔ اگلا سوال ہے، ہم مضارع کی گردان میں تثنیہ کے صیغے میں مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر سب کے سب ایک جیسے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ سیم بات رپیٹ کر لیں، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ آگے کہ اگر گردان کی بالکل بھی سمجھ نہ آئے تو رٹا لگائیں یا پہلے سمجھنا ضروری ہے؟ بالکل سمجھنا نہیں ہے، پہلے آپ نے رٹا ہی لگانا ہے، بعد میں سمجھ لیں گے سکون سے۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گی نا، ریزننگ تو ہم ساتھ ساتھ کرتے ہی چلے جائیں گے، تو جب آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تب آپ یاد کریں، جب سمجھانے کی باری آئے گی پھر ہم سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ آگے ہے کہ آپ نے فرمایا تھا انقریب گردان یاد کرنے کے لیے ہمیں ایک ویڈیو دی جائے گی، کوئی سانگ دیا جائے گا جسے آسانی سے یاد ہو جائے گی، وہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی؟ وہ آپ کو سناتے تو رہے ہیں ہم، یاد نہیں ہے؟ دورابا دورابا دورابو، یاد آیا؟ یہ سانگ ہی تھا، یہی ویڈیو کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کے ساتھ میں گا گا کر آپ کے ساتھ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہی ہے۔ آگے ہے کہ 5ویں لیکچر میں آپ نے گردانیں یاد کروانے کا مقصد اوزان یاد کروانا بیان فرمایا ہے، کیا انہی اوزان پر قرآن میں استعمال ہونے والی ساری گردانیں آئیں گی؟ قرآن الحکیم میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ساری تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم صرف ثلاثی پڑھ رہے ہیں، مجرد وہ بھی، تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% انہی میں سے آئیں گی، 99%، 100 میں سے 99 یہی آئیں گی، کوئی ایک آدھ استثنائی کیفیت آئے گی، وہ ہم ساتھ ساتھ ان پر پھر بات کرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو اگلا سوال ہے کہ ماضی سے مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر اتنا سمجھ لیں، مشہور نا 6 ابواب ہیں مضارع کے، وہ 6 باب آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، جیسے کہ ناصر ینصر، ضرب یضرب، اور فتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب، فرح یفرح۔ لیکن کیوں یاد کرنے ہیں؟ ابھی آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا، آپ نے مضارع بنانے کا قاعدہ بھی یاد نہیں کرنا، کچھ نہیں یاد کرنا، آپ نے صرف جس طرح وہ گردان یاد کروائی گئی تھی اسی طرح فی الحال صرف یاد کریں۔ ان ابواب پر ان ڈیپتھ جا کر جب باتیں کرنے کی باری آئے گی کریں گے، لیکن فی الحال یاد رکھیے گا ہم پرائمری لیول پر ہیں، بگنر لیول پر، تو شروعات میں صرف جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے پڑھتے چلے جائیں۔ اب جب وہ اتینا ایک لفظ پڑھایا جاتا تھا کہ شروع پر ان 4 یہ بنتے ہیں نا، حمزہ، تا، یا، نون، تو یہ جو 4 حروف ہیں یہ 4 مضارع کی علامات ہیں، انہیں علامات مضارع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 حروف شروع پر لگے ہوں تو عام طور پر وہ مضارع ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو میں نہیں ان چکروں میں ڈالنا چاہ رہا، آپ صرف سمپلی آپ کو گردانیں 10 یاد کروائی گئی ہیں، آپ 10 گردانیں یاد کریں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ یقین رکھیے۔ اگلا سوال ہے کہ فعل یفعل سے فعل سے یفعل بنا، پھر یسمع بنا، تو پھر یرزقو بننا چاہیے تھا، یرزقو کیوں بن گیا؟ یا یخلقو بننا چاہیے تھا، یخلقو کیوں بن گیا؟ تو یہ جو میں نے 10 ابواب کے بھی نام لیے تھے نا، یہ ناصر ینصر، یہ انہی کی وجہ سے کہ ناصر ینصر، یہ ینصرو کی وجہ سے یرزقو اور یخلقو یہ اسی باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر میں کہوں گا کہ باب آپ کے ذہن میں آئے گا کیسے پہچانا جائے، تو باب پہچاننے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، تو یہ جیسے کہ آپ کو یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، اسی وجہ سے پھر میں کہوں گا کہ ابھی آپ یاد کرنے کے چکروں میں نہ پڑیں، نہ میں نے سارے آپ کو یاد کروانے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ نے نصیب میں رکھا، انٹرمیڈیٹ کے بعد جب ہم پرو لیول پر جائیں گے تو قرآن الحکیم کے کوشش کروں گا تمام تر افعال کو ان 6 کے 6 آپ کو باب بنا کر دے دیے جائیں اگر اللہ نے چاہا تو۔ باہر کے ہفتہ تک آپ نے خود ہی ماسٹر ہو جانا ہے، آپ کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہنی ہے، تو ابھی آپ یہ نہ دیکھیں۔ ویسے خیر یہ جو 6 ابواب ہیں آپ پیچھے ویڈیو کر کے دوبارہ بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں، ناصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب، فرح یفرح، یہ آپ کے سامنے باب لکھے بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو باب ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بات پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو فعل یفعل ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی فتح یفتح باب سے تعلق رکھتا ہے، یا رازق کا یرزق جو ہے یہ ناصر ینصر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
تو ان 6 میں سے کسی ایک میں لیگ کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جب آپ کو پہلا سیگا پتہ چل جانا ہے، بعد میں تو آپ نے دوڑنا شروع کر ہی دینا ہے. مثال کے طور پر آپ اس میں سے کوئی بھی اٹھا لیں، ناصرہ ینصرو سے اب آپ خود شروع ہو جائیں گے، ینصرو ینصرانی ینصرون تنصرو تنصرانی ینصرنا. تو یہ آپ نے اب 14 پورے بنا لینے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ نے اب تک پریکٹس کی ہوئی ہے. ان 6 ابواب کو آپ چاہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اب یہ ویسے مشہور ہیں تو یاد کر لیجئے گا، دل کیا تو، نہ کیا تو بھی کر لیجئے گا. چلیں اب آ جو گئے ہیں، پڑھ جو لیے. تو اس کے بعد مزید جو سوال ہے وہ تو اسی سے متعلق یہ پھر کہ وہ مضارع کیسے بنانا ہے. آپ فی الحال گردانی یاد کریں، ان 6 ابواب کو ویسے یاد رکھ لیں، تو ان 6 ابواب میں سے آپ کو ویسے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیسے پتہ چلے گا ان 6 میں سے کون سا ہے ہمارا. تو کوئی اس کا ایک قاعدہ اور کلیہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، اور میں آپ کو کوئی چیز یاد نہیں کروانا چاہتا. اب آپ اسی لیکچر میں سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ آپ کو سیکھنے کو ملا کہ آپ گردانوں پر فوکس کریں. آپ اگر دھیان ہٹا لیں گے، جیسے یہ چائے ٹھنڈی ہوگی ہے نا میری، ایسے ہی آپ کی ساری گردانیں بھی ٹھنڈی ہو جانی ہیں. تو آپ لہٰذا ان گردانوں کو پکا رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے نوٹس پریپیئر کرتے رہیں. اور یہ جو ان ڈیپتھ کویسچن ہے مجھے ویسے اچھے لگ رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے جب میں کویسچن آپ کے سنتا ہوں تو میں اس کو ڈسکرائب کروں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اگر فرض کریں 100 بندہ چل رہا ہے، اس میں سے 3 لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو پاکستان میں ہوگا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو میری طرح بھی بچے ہیں. تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آپ 3 کا حق مار رہا ہوں، اگلے لیول پر انشاءاللہ یہ پورے کر دیں گے.